अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, पाकिस्तान की सूरत हाल हर बदलते सेकंड के साथ तब्दील हो जाती है। वो जो कल तक हमारे दोस्त दुश्मन थे आज हमारे दोस्त बन रहे हैं और कल के दोस्त दुश्मन बनकर उभर रहे हैं। लेकिन जो नुकसान है सिर्फ हमारा हो रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में न सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी हाथ भी मुलव्वस थे। पिछले एक साल से मुल्क में हर तरफ हर जानिब पानामा पानामा और सिर्फ पानामा की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में एहतसाब करने वाले इदारे एहतसाब न कर पाए और फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और अब सिर्फ फैसले का इंतजार है जो किसी भी वक्त आ सकता है। और हालिया दहशतगर्दी की बात करें जिसकी लहर ने मुल्क में हुक्मरानों के जो अमन के तमाम दावे थे इनको खोल कर रख दिया और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि मुल्क में एक डोमेस्टिक मैच करवाने के लिए रियासत के तमाम वसाइल को सर्व किया गया। एक हैरानकुन बात तो यह है कि मुल्क के तमाम सियासी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ तो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी नजर आती हैं, लेकिन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौजी अदालतों के क़याम पर इन मफाद परस्त जमातों में आखिर इत्तफाक क्यों नहीं अब तक हो सका। मुल्क की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई है और मुसलसल नाकामियों के बाद अब फौजी अदालतों के मामले पर मुल्क की सियासत में शायद खुद को जिंदा रखने की कोशिश में लगी हुई है। मुल्की हालात को खातिर में ना लाते हुए हमारे सियासी रहनुमा एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं, चाहे वो इमरान खान का सिर्फ PSL फाइनल के इनेकाद पर इख्तलाफ के बाद गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहने का बयान हो या मुल्क के मुकद्दस तरीन इदारे पार्लियामेंट की लॉबी में मुराद सईद और जावेद लतीफ का आपस में मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा करना। अमन दोस्ती का सबूत देते हुए पाकिस्तान पिछले 20 साल से 30 लाख अफगान मुहाजिरीन को पाल रहा है, लेकिन अब इसी अफगानिस्तान की जानिब से हमारे फौजी जवानों पर फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की सिफारतकारी अपने दौर की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रही है। तमाम सियासी जमातें सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में लगी हुई हैं। कोई फाटा इस्लाहात का सहारा ले रहा है तो कोई नेशनल एक्शन प्लान का और कोई करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने का और कोई PSL फाइनल के इनेकाद का। लेकिन अफसोस ये है कि अवाम के बुनियादी मसाइल की तरफ शायद किसी की तवज्जो नहीं। इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं मारूफ तज्जियाकार हसन निसार साहब और जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब आपका। आपसे शुरू करती हूँ। सबसे पहले पानामा के मसले को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा हसन निसार साहब के पानामा केस के दौरान हम सब ने देख लिया कि एहतसाब करने वाले इदारों की क्या कारकर्दगी रही, खुलकर सबके सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ये कहने पर मजबूर हो गई कि नैब जैसा इदारा भी वफात पा चुका। अब आपको क्या लगता है कि जो पानामा का मसला है, पानामा का ऊंट जो है, ये किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? थैंक यू शादिया। एक बात भुट्टो साहब के ज़माने में हुआ करती थी और वो ये कि कब्र एक है मुर्दे दो हैं। तो पनामा के केस में भी कब्र एक है मुर्दे दो हैं। किसी एक ने जाना है। फैसला क्या होगा वो तो मैं नहीं बता सकता, ख्वाहिश मेरी क्या है वो मैं बता सकता हूँ जी। अच्छा, ये जो आपने इदारों की बात की है ये इस खानदान ने स्पेशलाइज किया हुआ है इदारे बर्बाद करने में, कल्चर बर्बाद करने में। उसका एक सादा सबूत, मैं लंबी चौड़ी कोई बहस नहीं करता आपके साथ। ये जो एक चीज़ पैदा की ज़ियाउल हक ने, आप मुझे एक बात बताएं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़माने का कोई एक वज़ीर जो अरबपति हुआ हो, बताएं। इफ्तिखार तारी पंजाब में गुंडे के तौर पे मशहूर था, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे। मैंने उसे ज़िंदगी के आखिरी कई साल लाहौर शहर की सड़कों पे वैगनों पे धक्के खाते देखा। डॉक्टर मुबशर साहब अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो मौजूद हैं। इसी तरह मेराज मोहम्मद खान थे, अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले वो रुखसत हुए दुनिया से। शेख रशीद देख लें आप, बहुत खुर्शीद हसन मीर हैं पिंडी के। अमानुल्लाह खान, मुझे लास्ट मैंने वो दिन लंदन, तो मैं रात होटल वापस गया तो वो लॉबी में बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितनी नदामत और कितनी खजालत थी मुझे। एक आदमी का नाम मुझे बताएं, एक का, जुल्फ़कार अली भुट्टो की, बशमूल जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिस पे किसी ने उंगली उठाई हो, जिसका वो जो बहुत ज़्यादा अपग्रेड, मुस्तफ़ा खर जैसा बंदा, वो मॉडल टाउन पार्क में धक्के खाता फिरता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे खरबपति निकल आए और खरबपति भी डॉलर्स में। तो
نیب وفات پا چکا. اس کامنٹ پہ بھی میں ہنسا تھا. میں اس ملک میں اکثر کامنٹس پہ ہنستا ہوں کیونکہ اور میں کر کچھ نہیں سکتا. وفات وہ پاتا ہے جو کبھی پیدا ہوا ہو. اس ملک میں تو احتساب کا شادیہ جنم ہی نہیں ہوا. تو جو پیدا ہی نہیں ہوا اس نے مرنا خاک ہے. تو پاناما کے معاملے میں دیکھیں, اس ملک کی تاریخ کے 2 سنگ میل ہیں میرے نزدیک. ایک فال آف ڈھاکہ, یہ تو کوئی ہمارا تو انٹلیکچوئل بھی مورلیس دیوالیہ ہی ہے. کوئی آج تک کوئی سٹڈی اس بات پہ کسی نے کوئی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس قوم کی نفسیات کو, اخلاقیات کو فال آف ڈھاکہ نے کس طرح ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. آپ کے ساتھ زندگی میں, آپ کے ساتھ خدا نخواستہ آپ نہیں, کسی کے ساتھ زندگی میں کوئی حادثہ بیت جائے انفرادی یا اجتماعی طور پہ, اس کی نفسیات کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, اس کی ساخت کو تبدیل کر دیتا ہے, اور بعض اوقات اس کو پوری زندگی بندے کو پتہ نہیں لگتا ویری ٹرو کہ یہ کچھ میرے اندر جو ڈیولپ ہوا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. اس قوم کا ایمان اٹھا دیا گیا. آخری لمحے تک کہتے رہے کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. وہ 7واں بیڑا پتہ نہیں امریکہ سے آ رہا ہے. ٹوٹل جھوٹ. یکدم جب خبر آئی, I was a small boy. میں لائل پور کے گھنٹہ گھر کے ایک ریسٹورنٹ سے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا کے نکلا تھا. I started vomiting. تو اور وہ وومٹنگ میری آج تک جاری ہے. اس قوم کی نفسیات کو ڈھاکہ, اور پھر دوسرا سنگ میل ہے یہ ڈاکہ. ایسے میں پھر عوام کو پھر کس سے امیدیں رکھنی چاہیے؟ اس کا فیصلہ مجھے نہیں پتا کس سے رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ میں اگر خود ہی معذور ہوں, مفلوج ہوں, ذہنی طور پہ ریٹارڈڈ ہوں, امید رکھنے کے لیے بھی بندے کو ہوش و حواس کی ضرورت ہوتی ہے. امید کا اور ہوش کا تعلق ہوتا ہے, امید کا اور شعور کا تعلق ہوتا ہے, امید کا اور ریشنل کا, ریزن کا, لاجک کا ایک رشتہ ہوتا ہے. کیا عوام ان کو تو پتہ ہی نہیں. پچھلے دنوں ایک سروے تھا کہ پتہ نہیں کتنے پرسنٹ, بہت ہی 20% لوگوں کو کے علاوہ تو کسی کو پتہ نہیں پاناما ہے کیا. لیکن ایک بات ہے, پتہ ہو نہ ہو, بغداد کو جب بالکل رائٹلی جو کچھ بھی کیا, ہلاکو نے جو کچھ کیا, تو بغدادیوں کو کیا پتا تھا؟ ان کے تو ماشاءاللہ علماء ہی کچھ اور ڈسکس کر رہے تھے بیٹھے. سو ان کو کیا امید رکھنی چاہیے. لیکن ایک بات ہے, پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. یہ کرپشن کے کیس کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک وے آف لائف کا فیصلہ ہے. یہ ایک تھنکنگ کا, ایک مائنڈ سیٹ کا جو یہ خاندان لے کے آیا, باقاعدہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جس نے. یہ بڑی موٹی کرپشن, رشوت, یہ وہ. بچپن میں اسکول کا ایک چھوٹا سا واقعہ, مطلب 5th 6th اسٹینڈرڈ میں کسی بچے نے کسی دوسرے کو کہا کہ اس کا باپ تو رشوت لیتا ہے, بیکاز وہ پولیس میں تھے میرے اس کلاس میں. تو پرکار ہوتی تھی ہمارے زمانے, جیومیٹری باکسز ہوتے تھے. اس نے سوچے بغیر اس لڑکے نے اس کے ہاتھ میں اتفاق سے پرکار جو نے سیدھی کر کے نا اس کی ٹانگ میں گھسا دی. یہ ریئیکشن تھا ایک 5ویں 6ٹھی کے بچے کا, جسے کہا گیا کہ انہوں نے تو اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے باقاعدہ. وے آف لائف. کتنی لمبی لسٹ ہے آپ کے دانشوروں کی, وہ کر کیا رہے ہیں, کس کا مال کھا رہے ہیں, کون کھلانے والا ہے. کوئی شرم نہیں, حیا نہیں. تقریریں بھی کریں گے, بھاشن بھی دیں گے, لیکچر بھی دیں گے, موریلٹی بھی بتائیں گے آپ کو. اوقات سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, کہا جا رہا ہے کہ تاریخی فیصلہ ہونے جا رہا ہے, تو کیا ملکی نظام بدل جائے گا؟ یہ جو کرپٹ نظام ہے جس کے رونے ہم روز جو ہے نا وہ سنتے ہیں, بڑے بڑے کالمز پڑھتے ہیں اس پر, کرپشن کی داستانیں سنتے ہیں, نظام میں کوئی تبدیلی آئے گی ملکی نظام میں؟ پہلے تو بات یہ ہے شازیہ کہ تاریخی اگر فیصلہ ہو رہا ہے, اور خدا کرے تاریخی فیصلہ ہو, مگر میں نہیں سمجھتا یہ تاریخی فیصلہ ہوگا. اس لیے اگر ہو تو پھر ایک ریولوشن ہوگا. میرا اپنا خیال ہے, میں 1-2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر 99.9% ڈاکیومنٹس جو تھے اگر وہ بیکار تھے, ورتھ لیس تھے, تو 26,000 ڈاکیومنٹس پڑھنے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ وہ جو 4 پتہ نہیں کتنے ہفتے سے یہ کام چل رہا ہے, 26,000 ڈاکیومنٹس ان کو ابھی دیکھنا پڑ رہا ہے.
یہ 99.9 ہے یوزلیس ہیں تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ نیب اور ایف بی آر اور ایف آئی اے جو ہے تو وہ تو سب کو پتا ہے وہ تو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے, اور جب گورنمنٹ کا سربراہ کے خلاف ایک انکوائری ہو رہی ہے تو کیوں ایکسپیکٹ آپ کر رہے ہیں کہ سم ہاؤ آؤٹ آف دا بلو جیسے یہ کوئی دا ہائٹ آف برٹش سیپریشن آف پاورز ہیں, یہ ان کی انویسٹیگیشن ایسی ہوگی کہ وہ دا ایکچوئل چورز ول بی کاٹ. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے اس ملک میں. بھائی جس کا کنٹرول ہے اس کا ادارہ ہے. صحیح. تو اگر یہ ہونے والا ہے تو یہ جو سپریم کورٹ کیا کہے گی؟ اب سپریم کورٹ یہی کہے گی نا زیادہ سے زیادہ کہ بھئی یہ ادارے کو بدلو, ان کے سربراہوں کو بدلو, ان میں جو لوگ ہیں ان کو بدلو, اور ایک سپریم کورٹ کے جج کے تحت ایک نیا انویسٹیگیشن ہو. اگر وہ یہ کہے, ایک چیز تو پکا ہے نا, تو ان کا تو ٹینیئر اس وقت تک ختم ہو جائے گا. ان ادر ورڈز جو بھی آپ کریں آپ کا ٹینیئر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے ہلال صاحب, مجھے بریک لینی ہے. ہلال صاحب مجھے بریک لینی ہے. ناظرین وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا پاناما کیس کا جو فیصلہ ہے 2018 میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے, اور پاناما کیس سے کس کی سیاست کو فائدہ اور نقصان پہنچا, پی ٹی آئی یا نواز شریف صاحب کی سیاست کو. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. حسن نثار صاحب, 2018 کے انتخابات میں جو پاناما کی ایک کھیل کھیلی گئی ہے, پچھلے سال سے کھیلی جا رہی ہے, اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی سیاست پر اور مسلم لیگ نون کی سیاست پر؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ لیٹس کیپ آور فنگرز کراس. کوئی فیصلہ میں نے جو کہا تھا تاریخی ان معنوں میں میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ یہ اس ملک کے مقدر کا فیصلہ کرے گا ایدر وے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بھی آپ نے بات کی تھی فائدہ پی ٹی آئی کو نون لیگ, دیکھیں میں ٹو ٹیل یو آنیسٹلی میرا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ فائدہ کس کو جائے گا. میرے دھیان میں یہ بات ہوتی ہے کہ فائدہ اس ملک کو یا اس ملک کے عوام کو جائے گا یا نہیں جائے گا. ایک چور کی بجائے دوسرا چور, ایک نہل کی بجائے دوسرا نہل آ جائے, وہ میرا ایریا آف انٹرسٹ نہیں ہے. میں بنیادی طور پہ یہ دیکھ رہا ہوں, جب میں بات کرتا ہوں تاریخی فیصلے کی تو اس کا مطلب یہ اس کا بظاہر آئی ڈونٹ نو سننے والا اس کو کس طرح سمجھے یا میرے سمجھانے میں کوئی نقص ہوگا. تاریخی سے مراد یہ ہے کہ یہ اس ملک کے مقدر کا فیصلہ ہوگا. صحیح. لیکن اگر اپنے منطقی انجام کو پہنچتے ہیں اس ملک کے جو جینون جرائم پیش, بحث نہیں ہے, جانتا ہے ہر کوئی, حتیٰ کہ جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. آپ یقین کریں, غور کریں اس بات پہ. آپ کے توسط سے میں آپ کے ویورز کی کرتا ہوں کہ پچھلے 8-9 مہینے میں جو لوگ آ کے 3 شفٹوں میں ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں, they were good looking people. ان کی شکلیں مست ہو گئی ہیں, ان کے چہرے عجیب ہو گئے ہیں, مسلسل جھوٹ بول کے. وجہ کیا ہے؟ اگر میں فلی کنونسڈ ہوں کہ آپ ٹھیک ہو کسی بھی ایشو میں اور میں آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ڈسٹارٹ مائی فیس. وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ آپ کے اعمال بتدریج آپ کے چہرے پہ آ جاتے ہیں. لیکن اگر میں اندر سے کنونسڈ ہوں کہ شازیہ درست نہیں ہے, ان کا سٹینڈ درست نہیں ہے, صحیح, اور میں پھر بھی آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, اٹ ول ڈسٹارٹ میرے فیچرز بگاڑ. کہنے کو ان سب کی شکلیں ویسی کی ویسی ہیں, لیکن ان کی شکلوں پہ ایک عجیب طرح کی ندامت ہے, خجالت ہے, شرمندگی ہے. غور کر کے دیکھنے ذرا. یا ممکن ہے میں کسی اور طریقے سے دیکھتا ہوں گا, فیصلہ تاریخی ان معنوں میں ہے, یہ ملک یا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا. اور الحمدللہ وہ جو بھٹو نے تختہ ادار پہ کہا تھا نا, فنش اٹ, میں ایک پاکستانی کے طور پہ ایٹ دس ایج اینڈ سٹیج آف مائی لائف, صحیح, میری بھی یہی آواز ہے کہ فنش اٹ. صحیح, یا ادھر کرو یا ادھر کرو. بالکل, 70 سال سے تماشا لگایا ہوا ہے, بند کرو اب. صحیح. فیصلہ اے آئی بی آئی دونوں طرف, دونوں صورتحال میں تاریخی فیصلہ ہوگا. ظفر ہلالی صاحب تھوڑا سا ذرا فوجی عدالتوں پہ آ جاتے ہیں. بڑی بحث چل رہی ہے فوجی عدالتوں پہ. اے پی سی بلائی پاکستان پیپلز پارٹی نے.
ایک بات تو طے ہے کہ تمام سیاسی جماعت معاف کیجیے گا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر کھڑی نظر آتی ہیں، لیکن جب فوجی عدالتوں کا مسئلہ آتا ہے تو کیا ضرورت پڑ جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اے پی سی بلانے کی؟ کیوں ایمبیگوٹی نظر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ کیوں 9 پوائنٹس دیے جاتے ہیں اس حوالے سے؟ کیوں کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں پر؟ اس لیے شازیہ کہ سب کو پتا ہے کہ کوئک جسٹس کی ضرورت ہے، کلین جسٹس اور صحیح جسٹس کی ضرورت ہے، جسٹس کی ضرورت ہے، مگر یہ مانیں گے نہیں. یہ تو مور لوئل دین دا کنگ، مور لوئل، مور ہولیر دین دا پوپ. یہ ڈیموکریسی کو آگے رکھ کے کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو بچاؤ، فیئر ٹرائل. بھائی فیئر ٹرائل تو اس ملک میں کبھی مل ہی نہیں رہا ہے. پیپلز پارٹی کا تو سلوگن ہے نا، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. یہ تو بی بی سلوگن دے کے گئی ہیں. ڈیموکریسی نہیں، اٹ از ناٹ ڈیموکریسی دا بیسٹ ریونج. مجھے تو کہا گیا تھا لیونگ ویل از دا بیسٹ ریونج. اگر آپ اپنے ایڈورسری کو یہ کرنا چاہتے ہیں لیو ویل، وہ بڑا ناخوش ہوتا ہے اف یو لیو ویل. اینی وے میں آپ سے صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زرداری صاحب ہارڈلی اے چیمپئن آف ڈیموکریسی. وہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اتنا سٹانس لیا ہے، 9 پوائنٹس کا انہوں نے یہ بنایا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. زرداری صاحب کو 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں. پہلے وہ چاہتے ہیں کہ بارگیننگ کچھ ہو، بانے کے سوداگیری ہو آن عاصم. ایان علی تو بچ کے نکل گئی، خدا جانے وہ کتنے پیسے لے گئی، مگر وہ بچ کے تو نکل گئی. اب عاصم صاحب کو بھی اسی طریقے سے بچانا ہے. اینڈ ہی مسٹ شو کہ بھائی میں کچھ کر سکتا ہوں. آئی کین بی اے، کیا کہتے ہیں، آئی کین بی اے میجر پلیئر. دوسری بات ہے پی 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 اور آصف زرداری خود وہ ایک کی پلیئرز ہیں اس ملک کے انفارچونیٹ ڈسپینسیشن میں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگ اور ایسے ریکارڈز جو ہیں وہ کی پلیئرز ہو گئے ہیں. آج وہ ہی از ماسٹر آف سندھ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیسے آپ فیصلہ لے سکتے ہیں اتنی بڑی چیز پہ اور مجھے آپ کنسلٹ نہیں کریں. مائی کنٹریبیوشن از ویری امپورٹنٹ، اٹ از وائٹل. تو یہ وجہ ہے جو میرے خیال میں اتنی ڈیموکریسی کا اور یہ فیئر جسٹس کا شور ہو رہا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں. صحیح. حسن نثار صاحب، پہلے بلاول کے 4 مطالبات، اس سے یو ٹرن، الیکشن لڑنے سے یو ٹرن، اس کے بعد پنجاب میں ناکام ریلی، اب اے پی سی بلانا فوجی عدالتوں کے قیام کے معاملے پر. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دراصل اب اتنے اپنے جو حالات، خراب حالات سے، خراب دور سے گزر رہی ہے، اصل میں ان کا مقصد اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے؟ 2018 کے انتخابات نزدیک آ رہے ہیں، اس کے لیے اپنی سیاست کو، یہ اپنے ریوائول کی ایک کوشش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ڈرائنگ روم گاسپ نہیں. میں تو پچھلے 3 سال سے جب بھی میں نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا ہے تو ساتھ میں نے ہمیشہ اس کے لیے مرحومہ مغفورہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اچھا، دوسرا یہ عدالتیں، فوجی عدالتیں، جمہوریت، بہترین انتقام، یہ وہ، میں تنگ آ گیا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی، کوئی بات بھی نہیں کرتا، پھر یہ رٹو توتے وہی زبان بولتے رہتے ہیں. جمہوریت ہے کہاں؟ ٹاپ کیا ہے؟ 3-4 خاندان ہیں، ان کی ٹھیکیداری ہے، آگے ان کے بچے ہیں یا بچوں کے بچے ہیں. یہ تو ٹاپ ہے آپ کی جمہوریت کا. گندا، غلیظ، مکروہ موروثیت. وہ کربلا میں رولا کیا تھا؟ کربلا میں رولا کیا تھا کہ خلافت کو موروثیت میں تبدیل نہیں ہونے دینا. انسانی اسلامی تاریخ کے مقدس اور خوبصورت ترین خاندان نے قربانی دی، کس کے لیے؟ موروثیت نہیں. امیر معاویہ کے بعد اس کا بیٹا نہیں، یہ موروثیت ہے ٹاپ پہ. شرم نہیں آتی جمہوریت کہتے ہوئے اس ملک کے؟ اب میں کیا بات کروں ان کے بارے میں. اچھا باٹم پہ آ جاؤ آپ. ووٹ میں کہتا ہوں یہ چھین کے لوگوں کی مجبوریاں ہیں یا ان کے مفادات ہیں، اس کو بھی گولی ماریں، اس جملے پہ بھی لعنت بھیجیں. باقی کیا ہے؟ او بھائی لوکل باڈیز اول کرتے نہیں، کورٹ نے ان کو پھا ڈالا ان کے گلے میں، وہ کیا، ان کے اختیارات چھین لیے، وہ سوائے ان کے ٹاؤٹس کے. اور ایک چپڑاسی کی تعیناتی ہے کیا؟ انتظامی اور مالیاتی اختیارات. انتظامی اور مالی اختیارات اگر آپ
نچلی ترین سطح تک نہیں لے کے گئے تو وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ بدماشی ہے. صحیح. سو اوپر خاندان ہے، موروثیت ہے، اور نیچے آپ ایک چپڑاسی کی تعیناتی اور 1 روپے کا خرچ کرنے کا اختیار عام آدمی کے ساتھ شیئر کرنے پہ تیار نہیں ہو تو جمہوریت، کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. بالکل، مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد آئیں گے، بات کریں گے کہ کیا ملک میں فوجی عدالتوں کے قیام کے بغیر دہشت گردی کو کم نہیں کیا جا سکتا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب، کتنا ناگزیر ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام؟ دیکھیے، اس لیے کہ یہ فوجی عدالتوں جلدی سے سوئفٹ جسٹس دیکھتے ہیں، اور ایک چیز بہت ضروری ہے جب آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا ریاکشن اور جسٹ ریاکشن کیا ہے، کہ جسٹس دیں، کہ لوگوں کو انصاف ملیں اور جلدی ملیں. یہ ہے ان کا سب سے بڑا خوبی. پھر بھی میں کہتا ہوں جنگ کے وقت رف جسٹس، پرفیکٹ جسٹس نہیں، رف جسٹس، وہ بھی لوگوں کو قبول ہے، اور اس وقت ہم ایک جنگ میں ہے. مگر مجھے افسوس سے یہ بھی کہنا پڑے گا شازیہ کہ مثال کے طور پہ اب جو کہا گیا ہے کہ ایک نیا آپریشن شروع ہو گیا ہے، اور خاص طور پنجاب میں، اور رینجرز جو ہیں وہ ادھر اور ادھر جا رہے ہیں. میں معاف کریے، میرا تو اپنا خیال ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر گورنمنٹ جو ہے انہوں نے یہ جو لوکل ملا ہے ان کو کہا ہے کہ بھائی اب چپ رہو، تھوڑی دیر کے لیے چپ رہو. میں نہیں سمجھتا کہ اس گورنمنٹ میں اور یہ لوگ جو کیری آؤٹ کر رہے ہیں اس میں ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے شازیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ واقعی یہ ایک اندر سے ایک زبردست چینج آیا ہے ایکسٹریمزم کو پکڑنا اور کمبیٹ کرنا. میرے خیال میں کچھ حد تک یہ اپیزمنٹ ہے اور کچھ خاص نہیں ہوگا. اس لیے اگر کچھ خاص ہونا تھا تو اب تک کافی مدرسے جو ہیں وہ بند ہو جاتے. آج کل سازیہ 100 کروڑ پیسے آ رہے ہیں باہر کے ملکوں سے مدرسوں کے لیے، کوئی پتہ نہیں ہے کیا سلیبس ہے. میں تو سمجھتا ہوں if you can command the loyalty of a madrasa تو you are maintaining an army. وہ آپ کے کہنے پہ اٹھیں گے اور آپ کے کہنے پہ بیٹھیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ریئلی ڈیپ چینج آیا ہے. یہ ایک لا اینڈ آرڈر آپریشن ہے جدھر لیکن آپ وہ سمجھتے ہیں کہ حسن نثار صاحب دیکھیں نا، پنجاب میں رینجرز کو بلایا جاتا ہے ہاتھ پاؤں باندھ کے، کم اختیارات کے ساتھ، دوسری طرف رد الفساد شروع ہوتا ہے، اکراس دی بورڈ ہوگا وہ آپریشن. تو آپ کو نہیں لگتا یہاں پر کانفلکٹ جنم لے گا، کنفیوژن ہوگی، ابہام پیدا ہوگا؟ ایک طرف رینجرز کا آپریشن ہے کم اختیارات کے ساتھ، دوسری طرف رد الفساد شروع ہوگا ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف. لیکن یہ عجیب پیراڈاکسز کا کھیل ہے. آپ نے کہا کہ پیدا ہوگا، وہ تو پیدا ہو چکا ہے، اور مسلسل پیدا ہونے کے نتیجے میں ہم وہاں پہنچے ہیں جہاں آج ہم سب کھڑے ہیں. دیکھیں بات سنیں، ایک لاجک ہے سمپل، بڑی سادہ، پٹ پاتھیے کی لاجک ہے. زلزلہ ہو فوج چاہیے، سیلاب ہو فوج چاہیے، ویپڈا ہو فوج چاہیے، گھوسٹ سکولز ہو فوج چاہیے. دہشت گردی جیسے مسئلے میں اگر ان کی معاونت یا کنٹریبیوشن سے معاملہ سنبھلتا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی وہاں انہیں مرگی کیوں پڑتی ہے، وہاں انہیں موت کیوں پڑتی ہے. کیونکہ یہ جو بھی کہہ رہے تھے یہ ڈیفینیٹلی یہ شامل ہیں. میں نے ایک دفعہ پاک پتن میں ایک درخت دیکھا تھا جس کا تنا بالکل ایک تھا، بالکل جڑیں ایک دوسرے میں مدغم، اور میرا 100 سال سے زیادہ پرانا تھا. وہاں کو پیر شیر ٹائپ ہیں، ان کے گھر میں ہے وہ درخت، اوپر سے وہ آدھا برگد تھا آدھا پیپل تھا. یہ اس طرح کی سچویشن ہے. یہ ایک دوسرے کے بینیفیشریز ہیں. ان کے بارے میں یہ سوچنا بھی جرم ہے. حماقت نہیں کہہ رہا میں، جرم ہے کہ یہ کبھی سنجیدگی سے اس کی طرف، یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا تھا آپ کا ایکشن پلان، نیشنل ایکشن وہ یہ کریں گے. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. آپ مجھے میرے خلاف ہی ایکشن پلان دے رہے ہو تو میں اسے ایکسیکیوٹ اور امپلیمنٹ کروں گا.
یہ کانٹرڈکشنز پیراڈاکسز کا ایک مزے کا خیز کھیل ہے، جاری ہے، اور ہم آپ اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ماتم کر سکتے ہیں. میجورٹی آف لوگ وہ ویسے مجہول ہیں. جس ملک کی آبادی کی اکثریت روٹی کے طواف میں مصروف ہو، طواف میں آپ کی کانسنٹریشن، تمام کی تمام کانسنٹریشن اس چیز پہ ہوتی ہے، سارا فوکس ادھر ہوتا ہے جس کا آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا نا ابھی سروے کو چند ہفتے پہلے آیا تھا کہ مطلب 20% کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں پاناما ہے کیا. بالکل. تو چل رہا ہے، لیکن اس طرح چلتا نہیں ہے. 70 سال میں جہاں ایکسکیوز می، جہاں آپ 70 سال میں پہنچ چکے ہیں، بڑا آسان ہے. دیکھیں پاپولیشن کو ماپنے کا ایک بڑا طریقہ ہے، مالتھس کی تھیوری آف پاپولیشن ہے کہ یہ باقی چیزیں کیسے بڑھتی ہیں، آبادی کیسے بڑھتی ہے. بالکل اسی طرح زوال کا سفر، آپ اپنے 50 سال 40 سال جو ہیں وہ کاغذ پہ لکھنا شروع کریں. آج اس ملک میں کوئی کسی کا والی وارث ہے ہی نہیں، بچھوؤں کی قطار ہے جہاں ہے، نہ ڈاکٹر سنبھالے جا رہے ہیں، نہ نرسیں سنبھالی جا رہی ہیں. اور جو کراچی میں ناجائز قابضین ہیں وہ نہ صرف یہ کہ باقاعدہ غنڈہ گردی پہ اترے ہوئے ہیں، بلکہ وہ خود کو مظلوم کر کے پیش کر رہے ہیں. ٹیچرز کو، پروفیسرز کو تھپڑ مار رہے ہیں، اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرز کو. مطلب یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے. کوئی لا اینڈ آرڈر، کوئی ڈسپلن، کوئی نظم و ضبط نام کی چیز وہ ظاہر ہے اداروں سے ہوتی ہے. ادارے یہ کھا چکے ہیں. صحیح. ابھی آپ نے فوج کی ذمہ داریوں کی بات کی، فوج کے اوپر ایک اور ذمہ داری ہے جو ابھی شروع ہونے جا رہی ہے، وہ ہے مردم شماری کی. اور اب تنقید کی جا رہی ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے. یہ صاف شفاف مردم شماری میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. کیا واقعی افغان مہاجرین کو اس مردم شماری میں شامل نہیں کرنا چاہیے اور انہیں واپس ان کے ملک میں بھیج دینا چاہیے؟ یہ سیاسی جماعتیں پھر سے طوالت کا راستہ ڈھونڈ رہی ہیں، مردم شماری نہ کروانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہیں؟ یہ بہانے ڈھونڈ رہی ہیں، ان کو نکال دینا چاہیے. ان کا کوئی جواز نہیں ہے. افغانستان کی، اور ہمیں مسلم امہ کا ٹھیکہ لیا ہوا جس کا صدیوں سے کوئی وجود نہیں ہے. کوئی مجھے اپنی پوری تاریخ میں گزشتہ صدیوں میں 10 سال بتائیں جب مسلم امہ نام کی کوئی چیز وجود میں آئی ہو. OIC ٹائپ جوکروں کے علاوہ یا اس طرح کی کامیڈی کے علاوہ مجھے بتائیں، سنجیدگی سے کوئی 5 سال بتائیں مجھے تاریخ کے، سوائے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے. ظہیر الدین باور صاحب تشریف لاتے ہیں، پہلی کیجویلٹی کون ہے؟ ابراہیم لودھی. امیر تیمور یہاں سے جاتا ہے، بایزید یلدرم کا ستیہ ناش کر دیتا ہے جا کے ٹرکی میں. دیکھیں بات سنیں، افغانستان اس بات پہ پروٹیسٹ کر چکا ہے کہ تم نے اپنے میزائلوں وغیرہ کے نام ہمارے غزنویوں غاریوں پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں، وہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ That is true. سوائے نادر شاہ کا ایک حملہ کتنا کچھ لوٹ کے گیا اور اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا کہ کون کون ہے. وہ جامع مسجد دلی کے مینار پہ چڑھ کے تلوار نکالی اور اس نے کہا جب تک میں نیام میں نہیں ڈالتا قتل عام جاری رہے، اور جاری رہا. اس میں کوئی کسی کا انسانی سر کاٹ کے چکڑے بھر کے پورے لاہور کے ارد گرد یہ سارے سجائے گئے تاکہ واپسی پہ اتنا خوف ہو کوئی مزاحمت نہ کرے. اور وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین پاؤنڈز بنتے ہیں آج کی کرنسی میں، جتنا کچھ وہ لوٹ کے لے گیا. ساری تاریخ ہے کی کبھی غور کرنے کو خود تیار نہیں ہے. کرتے کہہ رہے ہیں کن کو؟ دیکھیں بات سنیں، آپ کا صوفی شاعر ہے، ایک طرف بھنگڑے دھمالے ڈالتے اس کے مزار پہ، اس نے جو کہا اس پہ تو سوچو. وہ کہتا کھادا پیتا لاہدہ تے باقی احمد شاہدہ. احمد شاہ عبدالی آپ کا ہیرو ہے. مطلب کوئی فیصلہ کر لو یار، اس طرف یا اس طرف. آپ نے سرمد کے قبر پہ بھی فاتحہ پڑھنی ہے، اورنگزیب عالمگیر کی قبر، مجھے نہیں اعتراض جہاں مرضی جاؤ، پر کم از کم دونوں کو تو نا آپس میں، کیونکہ ان میں سے ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے. تو افغانستان کے ساتھ دیکھیں تحریک خلافت میں جب دارالحرب قرار دیا گیا ہندوستان کو، بنگال کہہ رہا ہوں، یہ مجھے بتائیں افغانستان میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. کیا تعلق ہے؟ نیشن سٹیٹس کے بعد اپنا اپنا کام کرو. یہ کل مجھے آج تک ہی نہیں سمجھ آئی کہ ایران اور عراق کس چکر میں لڑتے رہے. ایران کا سعودی عربیہ کا ریلیشن کیا ہے؟ مسلم امہ. وہ اپنا کام کرو. 20 کروڑ بندہ ادھر، کروڑوں آدمی پاورٹی لائن پہ ہے، ہیپاٹائٹس سے بندہ مر رہا ہے، زچگی میں عورتیں مر رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں. شرح خان کی تمہاری شرمناک ہے.
کوئی کانسنٹریٹ کرو اپنے مسائل پہ, اپنا گھر سیدھا کرو یار, خدا کا واسطہ. صحیح. تو ہلالی صاحب بالکل بالکل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں ہلالی صاحب اپنے ملک میں اب امن کروانا ہے یا ان مہاجرین کی ہمیں مہمان نوازی کرنی ہے. اب ایک سائڈ پہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. بھائی دیکھیے, یہ مہاجرین ادھر آئے ہیں پناہ لینے کے لیے, یہ پناہ گیر ہے, یہ پناہ لینے کے لیے آئے ہیں, اور ہمارا اگر دے سکتے ہیں ہمیں ان کو پناہ دینا چاہیے. مگر یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو فیلو سٹیزنز بنا کے ہر جگہ کہیں کہ تم آؤ اور یہ ملک تمہارا ہے. بھائی ایران بھی ان کو پناہ دیا ہے, بڑی اچھی طریقے سے ان کو دیکھ رہا ہے, ان کو کیمپس میں رکھا ہوا ہے, کھانا دے رہا ہے, علم دے رہا ہے, ووکیشنل ٹریننگ ہو رہی ہے ان کی, ہر لحاظ سے ان کا دیکھ بھال کر رہا ہے اور بڑے پیسے خرچ کر رہا ہے. ہم نے تو ان کو بالکل ہی وائلڈ چھوڑ دیا ہے, جدھر جاؤ جو کرو جو مرضی, تم ہمارے او فیلو مسلم ہو. یہ بالکل یہ جو کانسیپٹ آف دی اما ہے بھائی, یہ او آئی سی, او آئی ڈونٹ سی, آپ نے کبھی دیکھا ہے کس طریقے سے یہ اپنے ہم لوگوں کو یہ ٹریٹ کرتے ہیں؟ میں جا کے جیلوں میں دیکھا ہوں عرب ملکوں کے کہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا سبق, ان کے ساتھ کیا رویہ رہتا ہے. ٹیربل. تو ان میں اب مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر if they are like that ہم بھی ویسے ہونے چاہیے, مگر خدا کے لیے اپنا سیف گارڈ یور انٹرسٹ. آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ آپ کے ملک میں جو لوگ آئیں انڈاکیومنٹڈ نہ ہو, ہمیں پتہ چلے, ان پہ کوئی کنٹرول ہو. اب تو یہ پھیل گئے, اسی لیے یہی ہو رہا ہے نا کہ رینجر جا رہے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں افغانز کدھر ہیں, ان کو پکڑو. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ افغانز کی ان کے ساتھ کنیکشن ہوگا جو ہو رہا ہے ٹیررزم. اٹ از ناٹ, میں نے صحیح نہیں ہے, اٹ مے ناٹ بی ٹرو, مگر دس از دا کائنڈ آف فیلنگ. آپ یقین کریں کہ تہران میں جب کسی کی چوری ہوتی ہے, ایران میں جب بھی چوری ہوتی ہے, وہ ایک ایک کو دیکھ کے کہتے ہیں افغان نے کیا ہے. بالکل اٹس ٹیریبل. میرے خیال میں انڈیزروڈ ہے یہ. ٹھیک ہے, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. حسن نثار صاحب, یہ پروگرام کا آخری حصہ اور اس پر میں بات کرنا چاہوں گی جو آج کل ملک میں ایک لفظ پر سیاست ہو رہی ہے, اور وہ جانتے ہیں آپ کہ وہ لفظ کیا ہے. پھٹیچر کے لفظ پر آج کل سیاست ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا قومی اسمبلی میں جو خالد لطیف اور جو مراد سعید کے جاوید لطیف اور مراد سعید کے درمیان جو ہاتھا پائی اور جو مناظر دیکھے گئے, شرم آتی ہے کہ اتنے بڑے جو ملک کا ادارہ ہے, یہاں پر جو عوامی نمائندے ہیں وہ کس طرح کے جو ہے نا وہ مناظر اپنی عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ہوتا تو اس سے بھی آگے ہوتا. شہباز شریف نے زرداری صاحب کو گھسیٹنے کی بات کی, کسی نے کچھ نہیں کیا. خواجہ آصف نے شیریں مزاری کے خلاف جو ہے نا وہ بد زبانی کی تو ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. تو کس طرح کی سیاست ملک میں چل رہی ہے, یہ کس طرح کے ہمارے عوامی نمائندے ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں. کیا خان صاحب کا پھٹیچر لفظ استعمال کرنا اور پھر اس لفظ کے اوپر سیاست کرنا, کیا یہی ہمارے ملک کی سیاست رہ گئی ہے؟ دیکھیں, بنیادی بات تو یہ ہے, جیسے عوام ہیں ویسے ان کے نمائندے ہیں, جیسے سیاستدان ہیں ویسی ان کی سیاست ہے. یہ تو ایک نصابی اکیڈیمک سی بات میں کر رہا ہوں, بیسک سچی بات. ایک دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارا ان چیزوں پہ بحث کرنا, ان حالات میں جن حالات سے ملک گزر رہا ہے, یہ اکنامکلی بھی فریکچرڈ, یہ اس ایسے مسائل پہ گفتگو کرنا شادیہ ان حالات میں ایسا ہی ہے جیسے جب تاتاریوں نے گھیر لیا تھا تو ملا حضرات اور پتہ نہیں کون کون بیٹھ کے اس بات پہ بحث کر رہے تھے کبا حلال ہے کہ حرام ہے, کتنے دن اس کو پال لیا جائے, اس طرح کی لغو باتوں پہ بات کر رہے تھے. یہ عمران اگر یہ بات نہ کرتے تو بہتر تھا, چونکہ مہمان اچھا ہو یا برا ہو, اگر کوئی آپ کے گھر میں آ گیا ہے وہ تو اس کو وہ ٹیچر بھی ہے, تو وہ یہ اپنے طور پہ میرٹ پہ 100% درست ہوگی یہ بات. میں کرکٹ نہ پسند کرتا ہوں, نہ اس کو جانتا ہوں, نہ اس کو سمجھتا ہوں, مجھے نہیں پتا وہ ٹیچر ہے نہیں ہے, ریلو کٹے ہیں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ none of these two words is very serious. یہ بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے اس کو, لیکن ڈیفینیٹلی میں اس فٹ نوٹ کے ساتھ بات ختم کروں گا کہ عمران اگر یہ بات نہ کرتے تو وہ بہتر تھا. ٹیچر بھی اگر آپ کے دروازے پہ آ جائے تو آپ اس کو بھی عزت دینی چاہیے, نہیں کہتے. بالکل صحیح.
تو آپ کو حکومت کے اس اقدام کو سراہتے ہیں کہ موجودہ حالات پے در پہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، پی ایس ایل فائنل کا جن حالات میں انہوں نے انعقاد کیا، ایک سنجیدہ کوشش تھی ملک میں کہ کھیلوں کا قیام ہو، کرکٹ کے دروازے کھلیں، غیر ملکی کھلاڑی بغیر کسی ڈر خوف کے پاکستان آئیں، یا یہ بھی آپ کو کوئی کہا جا رہا ہے کہ جو 2018 کے انتخابات کی تیاری تھی یہ بھی حکومت نے اپنے سیاسی فوائد کے لیے کیا؟ کیا آپ حکومت کے اس اقدام کو اپریشیٹ کرتے ہیں حسن نثار صاحب؟ میں اس کو دراصل کامنٹ کے بھی قابل نہیں سمجھتا. پریورٹیز کی چیزیں اچھی بری بات کی بات ہے. میں اورنج ٹرین کی مخالفت کرتا ہوں. میں نے میٹرو کو بہت جتنا میں اپوز کر سکتا تھا کیا, بٹ آئی ایم بیسیکلی ناٹ اگینسٹ اورنج یا میٹرو. میرا رونا یہ ہے کہ لاہور کے شہریوں کا جو زیر زمین پانی ہے اس میں 4 to 6% آرسینک بڑھ رہا ہے ہر سال, اور یہ سرکاری رپورٹ ہے. میری پریورٹی وہ بنتی ہے جو بچہ اسکول نہیں جا رہا اس کے بعد کر لو. بچے آپ کے بھوکے پڑے ہوں, ماں آپ کی ایڑیاں رگڑ رہی ہو, علاج کے لیے پیسے نہ ہوں, مالک مکان آپ کو گالیاں دے رہا ہو کہ کرایہ نہیں دیا, آپ اٹھا کے 65 انچ کا ٹی وی لے آئیں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں جس کو یہ گڈ گورننس کہتے ہیں. تو یہ میچ ویچ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے, ہماری پریورٹیز میں ابھی یہ بہت پیچھے کہ موریل, اور 70 سال میں موریل جو گرا ہے وہ ایک میچ سے سنبھل جائے گا, فضول بات ہے. یہ رومن اکھاڑے نہیں ہوتے اریناز, وہ کھول دیا کرتے تھے, گلیڈیٹرز لڑ رہے ہیں, لوگوں کا دھیان فاقے کے دنوں میں قید پڑتا تھا, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یہ بھوکے شیروں کو اور گلیڈیٹرز کو لڑاؤ. یہ اس طرح کی بات ہے, میرے نزدیک یہ کامنٹ کے بھی قابل نہیں. صحیح, ٹھیک ہے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ کرکٹ سے پہلے بھی, میچ سے پہلے بھی بہت سے عوامی مسائل ہیں جن کو حل کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ حسن نثار صاحب. بہت کچھ ہے جی, بہت کچھ. صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ حسن نثار آپ کا. حسن نثار صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ فیڈ بیک دیتے رہیے. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.